की आमद, मरहबा, सरकार की आमद, मरहबा, सरकार की आमद, मरहबा। दोस्तों, ईद मिलादुन नबी का त्योहार हर मुसलमान बड़ी धूमधाम के साथ मनाता है, क्योंकि इस दिन अल्लाह के प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में तशरीफ़ लाए थे। यही वजह है कि इस दिन जगह जगह पर मुसलमान जुलूस निकालकर अपनी खुशियों का इजहार करते हैं। मगर इस बार ईद मिलादुन नबी 2026 को लेकर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से अहम हिदायत सामने आई हैं और इस बार ईद मिलादुन नबी के जुलूस को लेकर योगी हुकूमत की तरफ से कुछ अहम उसूल और हिदायत दी गई हैं, यानी 5 तरह के अहम पाबंदियां और एहतियाती हिदायत बताई गई हैं, जिनके बारे में हर मुसलमान को जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। इसलिए आज की यह वीडियो आप सब के लिए बहुत ही ज़्यादा ख़ास है। आप इसको आखिर तक ज़रूर देखें और सबसे पहले अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में आप इस वीडियो को दिल से एक लाइक ज़रूर कर दें और मेहरबानी करके इसे शेयर भी कर दें ताकि और भी लोगों तक ये वीडियो पहुंच सके। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप सबको मालूम होगा कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की हुकूमत की तरफ से मुख्तलिफ त्योहारों के मौके पर अमन व अमान और इंतजामात को लेकर हिदायत जारी की जाती है, गाइडलाइन जारी की जाती है। जब भी मुसलमानों के बड़े त्योहार आते हैं तो लोगों के जहन में यह सवाल रहता है कि इस बार हुकूमत की तरफ से क्या एडवाइजरी जारी होगी, इस बार इस त्योहार को मनाने के लिए क्या हिदायत दी जाएंगी और जुलूस के दौरान किन बातों का ख्याल रखना होगा। हर बार इसी तरह का सवाल लोगों के जहन में रहता है। इस बार भी ईद मिलादुन नबी 2026 के मौके पर हुकूमत और मकामी इंतजामिया की तरफ से अमन व अमान बरकरार रखने, जुलूस के दौरान नज़्म व ज़ब्त कायम रखने और किसी भी तरह की गड़बड़ी से बचने के लिए अहम हिदायत दी गई हैं। प्रशासन से कहा गया है कि वह इन हिदायत पर सख्ती के साथ अमल करवाएं और अगर कोई शख्स अमन व अमान खराब करने की कोशिश करे तो उसके खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई की जाए। इसलिए दोस्तों, आप इन 5 अहम उसूलों के बारे में अच्छी तरह जान लें और इस बार ईद मिलादुन नबी के मौके पर यानी 26 अगस्त 2026 बरोज़े बुध ये गलतियां भूल कर भी ना करें। नंबर 1, दूसरों के जज्बात को ठेस न पहुंचाए। दोस्तों, ईद मिलादुन नबी के मौके पर पहली और सबसे अहम बात यह है कि इस बार कोई भी शख्स जुलूस में किसी भी तरह की इश्तियाल अंगेज नारेबाजी ना करें। उसके लिए इंतजामिया की तरफ से हिदायत दी जाती है कि ईद मिलादुन नबी के मौके पर कोई भी शख्स ऐसा शोर शराबा ना करें और ना ही किसी तरह की इश्तियाल अंगेज नारेबाजी करे जिससे किसी दूसरे मजहब या बिरादरी के लोगों के जज्बात को ठेस पहुँचे। इसका मतलब यह है कि इस बार ईद मिलादुन नबी के जुलूस में कोई भी शख्स ऐसे नारे, बैनर या ऐसी कोई सरगर्मी ना करे जो किसी दूसरे मजहब या बिरादरी के लिए तौहीन आमेज हों। यानी इस बार ईद मिलादुन नबी के जुलूस में कोई भी शख्स ऐसा काम ना करें जिससे किसी दूसरे मजहब के लोगों को बुरा लगे या उनके जज्बात मजरूह हों। याद रखें, इस्लाम हमें दूसरे मज़ाहिब की इज्जत करना और सबके साथ अच्छा सलूक करना सिखाता है। इसलिए आप ईद मिलादुन नबी के जुलूस में कोई ऐसा काम ना करें और ना ही ऐसी इश्तियाल अंगेज नारेबाजी करें जिससे किसी दूसरे मजहब के लोगों को बुरा लगे या उनके जज्बात को ठेस पहुँचे। मगर कुछ लोग ऐसे होते हैं जो ईद मिलादुन नबी के जुलूस में हंगामा करने की कोशिश करते हैं और इश्तियाल अंगेज नारे लगाते हैं। याद रखें, ऐसा करके वो सिर्फ अपने लिए ही नहीं बल्कि अपने घर, अपने खानदान, अपनी कौम और पूरे मुआशरे के लिए भी परेशानी पैदा करने का काम करते हैं। इसलिए आप इस बार ईद मिलादुन नबी के मौके पर ये गलती बिल्कुल ना करें, वरना आप लोग बड़ी मुश्किल में
پھنس سکتے ہیں، کیونکہ اگر کوئی شخص جلوس کے دوران افراتفری یا بد امنی پھیلانے کی کوشش کرتا ہے تو انتظامیہ اس کے خلاف قانون کے مطابق کارروائی کر سکتی ہے۔ اس لیے آپ اس بار عید میلاد النبی کے جلوس میں امن، بھائی چارے اور محبت کو بڑھانے والے کام کریں۔ ایسا کوئی کام نہ کریں جس سے کسی دوسرے مذہب یا برادری کے لوگوں کے جذبات کو ٹھیس پہنچے۔ نمبر 2، ہتھیار نہ لہرائیں۔ دوستو، عید میلاد النبی کے موقع پر دوسری اہم ہدایات یہ ہیں کہ کوئی بھی شخص عید میلاد النبی کے جلوس میں ہتھیار لے کر یا انہیں لہراتا ہوا نہ چلیں، یعنی کسی بھی طرح کے ہتھیار کو ہاتھ میں لے کر جلوس میں چلنے یا اسے لہرانے سے بالکل گریز کریں۔ اگر کوئی شخص جلوس کے دوران اس طرح کی حرکت کرتا ہوا نظر آتا ہے تو اس کے خلاف قانون کے مطابق سخت کارروائی ہو سکتی ہے۔ اس کے ساتھ ہی جلوس کے دوران بائک پر تماشا بازی کرنے، خطرناک طریقے سے بائک چلانے، تیز رفتاری کرنے یا سڑک پر بائک کی ریس لگانے سے بھی بچیں۔ اس طرح کی حرکت نہ صرف آپ کے لیے بلکہ دوسرے لوگوں کے لیے بھی خطرناک ہو سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی انتظامیہ کی طرف سے یہ بھی ہدایت ہوتی ہے کہ اس دن یعنی عید میلاد النبی کے جلوس کے دوران سڑکوں، عوامی مقامات یعنی پبلک پلیس یا کسی بھی نجی املاک کو کوئی نقصان نہ پہنچایا جائے۔ اگر کوئی شخص سرکاری یا نجی املاک کو نقصان پہنچاتا ہے تو اس کے خلاف قانون کے مطابق کارروائی کی جا سکتی ہے۔ تو دوستو یاد رکھیں، عید میلاد النبی کا دن ہر مسلمانوں کے لیے بہت ہی زیادہ خاص ہے، اس لیے آپ اس دن کوئی بھی غلط کام نہ کریں، دوسروں کے جذبات کی قدر کریں اور کوئی بھی ایسا کام نہ کریں جس سے کسی دوسرے مذہب کے لوگوں کے جذبات کو ٹھیس پہنچے۔ نمبر 3، جلوس مقررہ راستے سے ہی نکالے۔ دوستو، عید میلاد النبی کے موقع پر تیسری اہم ہدایات یہ ہیں کہ اس بار عید میلاد النبی کا جلوس مقررہ راستے سے ہی نکالا جائے، یعنی انتظامیہ کی طرف سے عید میلاد النبی کے جلوس کے لیے جو راستہ مقرر کیا گیا ہے اسی راستے سے جلوس نکالا جائے۔ اس کے ساتھ ہی انتظامیہ کی طرف سے یہ بھی ہدایات دی جاتی ہیں کہ عید میلاد النبی کے جلوس میں کوئی بھی ایسی حرکت نہ کی جائے جس سے ماحول خراب ہونے کا خطرہ پیدا ہو۔ اگر کوئی شخص ایسا کرتا ہوا پایا جاتا ہے تو اس کے خلاف قانون کے مطابق کارروائی کی جا سکتی ہے۔ اس کے ساتھ ہی انتظامیہ کی طرف سے جو بھی حکم یا ہدایت جاری کی جائے اس پر عمل کرنا بہت ہی زیادہ ضروری ہے، یعنی مقامی انتظامیہ کی طرف سے جلوس کے وقت، جگہ اور راستے کے بارے میں جو بھی ہدایات جاری کی جائیں ان کا ضرور خیال رکھا جائے۔ بغیر انتظامیہ کی اجازت کے کہیں پر بھی ایسا جلوس نہ نکالا جائے جس کے لیے اجازت ضروری ہو۔ اس کے ساتھ ہی عید میلاد النبی کے جلوس کے دوران بھیڑ کو قانون میں رکھنے، ٹریفک کے قوانین پر عمل کرنے اور حفاظتی انتظامات کا بھی خاص خیال رکھا جائے۔ تو دوستو، انشاءاللہ 26 اگست 2026 بروز بدھ عید میلاد النبی کا موقع ہے، اس لیے آپ سب سے گزارش ہے کہ اس دن انتظامیہ کی طرف سے جاری کی گئی ہدایات کا ضرور خیال رکھیں اور کوئی بھی ایسا کام نہ کریں جو قانون یا انتظامیہ کے احکامات کے خلاف ہوں۔ نمبر 4، ڈرون کیمروں سے نگرانی کی جائے گی۔ دوستو، اس بار عید میلاد النبی کے موقع پر امن و امان برقرار رکھنے کے لیے انتظامیہ کی طرف سے مختلف علاقوں میں خاص نگرانی رکھنے کی ہدایات دی گئی ہیں۔ جہاں ضرورت ہو وہاں پولیس اہلکاروں کو تعینات کیا جائے گا اور جلوس کے دوران بھیڑ اور حالات پر نظر رکھی جائے گی۔ اگر کہیں پر حالات خراب ہونے کا خطرہ پیدا ہوتا ہے تو وہاں انتظامیہ کی طرف سے فوری طور پر ضروری اقدامات کیے جا سکتے ہیں۔ ایسی جگہوں پر پولیس کی تعیناتی بڑھائی جا سکتی ہے اور ضرورت کے مطابق مرد اور خواتین پولیس اہلکاروں کو بھی تعینات کیا جا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ حساس علاقوں میں ڈرون کیمروں کے ذریعے بھی نگرانی کی جا سکتی ہے تاکہ کسی بھی طرح کی گڑبڑی یا افراتفری کی صورت میں انتظامیہ کو فوراً معلومات مل سکیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس بار عید میلاد النبی کے جلوس کے دوران انتظامیہ کی طرف سے لوگوں کی حفاظت اور امن و امان برقرار رکھنے کے لیے خاص نگرانی رکھی جائے گی۔ جگہ جگہ پولیس کی تعیناتی بھی
کی جا سکتی ہے، اور اگر کوئی شخص پولیس کی کارروائی میں رکاوٹ ڈالنے یا قانون کو اپنے ہاتھ میں لینے کی کوشش کرتا ہے تو اس کے خلاف بھی قانون کے مطابق کارروائی کی جا سکتی ہے۔ اسی لیے دوستو، آپ کو کسی بھی طرح کی گڑبڑی یا ہنگامہ کرنے سے بالکل بچنا ہے اور امن و امان برقرار رکھنے میں انتظامیہ کا ساتھ دینا ہے۔ نمبر 5، سوشل میڈیا پر بھی نگرانی رکھی جائے گی۔ دوستو، عید میلاد النبی کے موقع پر 5ویں اہم ہدایات سوشل میڈیا سے متعلق۔ اس موقع پر انتظامیہ کی طرف سے سوشل میڈیا پر بھی خاص نظر رکھی جا سکتی ہے تاکہ کوئی شخص افواہ پھیلانے یا لوگوں کو بھڑکانے کی کوشش نہ کریں، یعنی کوئی بھی شخص سوشل میڈیا کے ذریعے کسی بھی طرح کی جھوٹی خبر یا افواہ نہ پھیلائیں اور نہ ہی ایسی کوئی پوسٹ کریں جس سے کسی مذہب، برادری یا کسی شخص کے جذبات کو ٹھیس پہنچے۔ اگر کوئی شخص سوشل میڈیا پر غلط خبر پھیلاتا ہوا، افواہ پھیلاتا ہوا یا اشتعال انگیز پوسٹ کرتا ہوا پایا جاتا ہے تو اس کے خلاف قانون کے مطابق کارروائی کی جا سکتی ہے۔ اس کے علاوہ جو لوگ عید میلاد النبی کے موقع پر اشتعال انگیز یا غلط بیان بازی کرتے ہیں ان پر بھی انتظامیہ کی طرف سے نظر رکھی جا سکتی ہے اور ایسے عناصر کے خلاف قانون کے مطابق کارروائی کی جا سکتی ہے۔ اسی لیے سوشل میڈیا استعمال کرنے والے تمام لوگوں سے گزارش ہے کہ کسی بھی خبر کو بغیر تصدیق کے آگے نہ بھیجیں، کسی بھی افواہ کو سچ سمجھ کر شیئر نہ کریں اور ایسی کوئی پوسٹ نہ کریں جس سے ماحول خراب ہونے کا خطرہ پیدا ہو۔ یعنی اس بار عید میلاد النبی کے موقع پر ماحول خراب کرنے کی کوشش کرنے والوں پر خاص نظر رکھی جا سکتی ہے، اور اگر کوئی شخص قانون توڑتا ہے یا جان بوجھ کر لوگوں کے درمیان نفرت یا افواہ پھیلانے کی کوشش کرتا ہے تو اس کے خلاف کارروائی ہو سکتی ہے۔ تو دوستو، یاد رکھیں، عید میلاد النبی کا دن ہمارے لیے بہت ہی اہم اور بابرکت موقع ہے، اسی لیے اس دن اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوب عبادت کریں، درود و سلام پڑھیں، نیک اور اچھے کام کریں اور اپنے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرنے کی کوشش کریں، مگر اس کے ساتھ ہی آپ اس دن کوئی ایسا کام نہ کریں جس کی وجہ سے آپ کو، آپ کے خاندان کو یا آپ کے پورے معاشرے کو کسی بھی طرح کی کوئی پریشانی کا سامنا کرنا پڑے۔ اس لیے دوستو، 26 اگست 2026 بروز بدھ عید میلاد النبی کے موقع پر ان 5 اہم باتوں کا ضرور خیال رکھیں۔ جلوس کے دوران امن و امان قائم رکھیں، دوسروں کے جذبات کی قدر کریں، اشتعال انگیز نعرے بازی سے بچیں، ہتھیار نہ لہرائیں، مقررہ راستے سے انتظامیہ کی ہدایات پر عمل کریں، ٹریفک قوانین کا خیال رکھیں، سوشل میڈیا پر افواہیں نہ پھیلائیں اور کوئی بھی ایسا غلط کام نہ کریں جس سے آپ یا کسی دوسرے شخص کو پریشانی کا سامنا کرنا پڑے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اپنے پیارے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں، ہمارے ملک میں امن و امان، بھائی چارے اور محبت قائم رکھیں اور ہم سب کو نیکی کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائیں، آمین ثم آمین۔ دوستو، اس بات کو تو آپ سب لوگ اچھی طرح جانتے ہی ہوں گے کہ جب کسی کے یہاں بچہ پیدا ہوتا ہے تو وہ بچہ عام طور پر 2 یا 2.5 سال کے بعد بولنا شروع کرتا ہے، لیکن آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کا ایک ایسا کرشمہ بتانے والے ہیں جس میں ایک بچہ پیدا ہوتے ہی اذان دینے لگا اور اللہ کے ایک ہونے کی گواہی دینے لگا۔ یہ پورا واقعہ سن کر یقیناً آپ بھی حیران رہ جاؤ گے، اس لیے آج کا یہ ویڈیو آپ سب کے لیے بہت ہی زیادہ خاص ہے، آپ اس کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ اور سب سے پہلے، اگر آپ کو اللہ کی ذات پر پورا بھروسہ ہے تو آپ اس ویڈیو کو دل سے ایک لائک ضرور کر دیں اور مہربانی کر کے اسے شیئر بھی کر دیں تاکہ اور بھی لوگوں تک یہ ویڈیو پہنچ جائے۔ تو چلیے دوستو، شروع کرتے ہیں۔ دوستو، بھارت کے کسی علاقے میں ایک چھوٹا سا گاؤں ہے جس کا نام راجن پور ہے۔ اس گاؤں میں ویسے تو ہر مذہب
اور ہر مسلک کے لوگ رہتے ہیں، لیکن تعداد میں ہندو لوگ زیادہ ہیں۔ اسی گاؤں میں حمید اور سارا نام کا ایک مسلم جوڑا رہتا تھا جو غریب ضرور تھے مگر سچے دل والے تھے۔ ان کی شادی کو 10 سال گزر چکے تھے مگر ابھی تک یہ اولاد جیسی نعمت سے محروم تھے۔ ہر رات عشاء کی نماز کے بعد حمید تنہائی میں بیٹھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا مانگا کرتا تھا کہ یا اللہ مجھے اولاد جیسی نعمت عطا فرما، یا اللہ میری بیوی کی جھولی خوشیوں سے بھر دے۔ پھر ایسے ہی وقت گزرتا گیا مگر سارا کی گود ابھی تک خالی تھی۔ گاؤں کی عورتیں سارا کو تانا دیتی تھیں کہ ضرور یہ کوئی گنہگار عورت ہے، منحوس ہے، اس کی شادی کو 10 سال گزر گئے ہیں مگر ابھی تک اسے اولاد نہیں ہوئی۔ تو کوئی کہتا کہ اگر یہ ہندو ہوتی تو اب تک اس کے یہاں اولاد ہو چکی ہوتی۔ یہ سب سن کر سارا اپنے آنسو چھپا لیتی اور چپکے سے اپنے گھر کے اندر چلی جاتی، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ یہ صبر کا امتحان ہے اور صبر کرنے والوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی مایوس نہیں کرتا۔ دوستو، ایک رات حمید نے سجدے میں اپنا سر رکھا اور سچے دل سے اللہ تبارک و تعالیٰ کو پکارنے لگا، یا اللہ میں نے تجھ سے کبھی کوئی امید نہیں چھوڑی۔ میں جانتا ہوں کہ جب تو دیتا ہے تو بے حساب دیتا ہے، یا اللہ مجھے بھی اولاد جیسی نعمت سے نواز دے۔ خیر، پھر اسی طرح سے کئی دن اور گزر گئے مگر ابھی تک ان کے یہاں کوئی اولاد نہیں ہوئی۔ پھر ایک روز حمید اور سارا کی ملاقات گاؤں کے امام صاحب سے ہوئی۔ انہوں نے کہا، بیٹا صدقہ دو، کسی بھی ضرورت مند کی مدد کرو، چاہے وہ ہندو ہو یا مسلمان ہوں۔ اللہ غریبوں کی مدد کرنے والوں کو بہت ہی زیادہ پسند کرتا ہے۔ امام صاحب نے کہا، اگر تمہارا اچھے کردار سے کسی کا دل روشن ہو جائے تو وہ تمہارے لیے دعا ضرور کرے گا، اور کون جانتا ہے کہ وہی دعا تمہارے حق میں کب قبول ہو جائے۔ اس کے بعد حمید اور سارا نے امام صاحب کی نصیحت کو دل سے اپنا لیا۔ اب وہ اپنی معمولی آمدنی سے تھوڑا تھوڑا پیسہ بچا کر کبھی کسی بھوکے کو کھانا کھلا دیتے تھے تو کبھی کسی غریب کو کپڑا پہنا دیتے تھے، مگر دوسری طرف لوگوں کی زبان چلتی رہی، لوگوں کے تانے جاری رہے، لیکن اس جوڑے نے کبھی بھی اپنی امید کی شمع کو بجھنے نہیں دیا۔ دوستو، پھر ایک رات اچانک سارا کی طبیعت خراب ہو گئی۔ یہ دیکھ کر حمید بہت گھبرا گیا اور فوراً ہی وہ سارا کو ایک قریبی اسپتال میں لے گیا، جہاں ڈاکٹر نے سارا کی کئی طرح کی جانچ کی۔ رپورٹ دیکھ کر ڈاکٹروں نے کہا، مبارک ہو، آپ کی بیوی امید سے ہیں، یعنی پریگننٹ ہیں۔ یہ سن کر حمید خوشی سے اچھل پڑا۔ حمید کی آنکھوں میں خوشی اور سجدہ شکر ایک ساتھ اتر آئے۔ یہ سن کر سارا کی آنکھیں بھی آنسوؤں سے بھیگ گئیں اور وہ بھی دل ہی دل میں اللہ کا شکر ادا کرنے لگی۔ اس کے بعد سارا اور حمید خوشی خوشی اپنے گھر لوٹے اور گھر آ کر اپنے آس پاس کے لوگوں کو یہ خوشخبری سنائی۔ یہ سن کر کسی نے انہیں دعا دی کہ اللہ انہیں ڈھیر ساری خوشیاں دے، کسی نے حسد میں تانا مارا کہ پتہ نہیں یہ گناہ کس کا ہے اور ان کا یہ بچہ ٹھہرے گا یا نہیں۔ خیر دوستو، اب وقت گزرتا گیا، یہاں تک کہ بچے کی پیدائش کا آخری وقت بھی آ گیا جس کا برسوں سے انتظار تھا۔ ایک رات اچانک سارا کی پیٹ میں درد ہونے لگا۔ حمید جلدی کر کے سارا کو ایک قریبی اسپتال لے گیا۔ اسپتال پہنچتے ہی سارا کو داخل کر لیا گیا۔ اب حمید باہر بیٹھا ہوا تسبیح کے دانے گن رہا تھا اور دل ہی دل میں اللہ سے ایک ہی دعا کر رہا تھا، یا اللہ میری بیوی اور بچے کی حفاظت فرما۔ پھر ڈاکٹر نے دیکھا کہ بچہ الٹی پوزیشن میں ہے، اس لیے نارمل ڈلیوری نہیں ہو سکتی۔ اس کے بعد فوراً ہی سارا کا آپریشن کیا جانے لگا۔ اب ادھر باہر بیٹھا ہوا حمید دل ہی دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کر رہا تھا۔ اتنے میں اچانک حمید نے ایک بچے کے رونے کی آواز میں اذان جیسی آواز سنی۔ یہ سن کر حمید حیران رہ گیا۔ پھر تقریباً 1 گھنٹے بعد ایک نرس باہر آئی، اس کے چہرے پر حیرانی تھی۔ اس نے آ کر کہا، آپ اندر آ جائیے مگر شور نہ کریں۔ حمید نے جلدی سے اپنے قدم آگے بڑھائے۔ اندر جا کر دیکھا کہ سارا بے ہوشی کی حالت میں ہے اور ایک ڈاکٹر کی گود میں
ایک ننھا سا بچہ جس کی آواز کچھ الگ طرح کی تھی، اس کے معصوم ہونٹوں سے وہ آواز نکل رہی تھی جو دوسرے بچوں کی آواز سے مختلف تھی۔ وہ ننھا بچہ رو رہا تھا، مگر اس کے رونے کی آواز میں اذان جیسی آواز سنائی دے رہی تھی۔ یہ دیکھ کر سارے ڈاکٹر اور نرس بھی حیرانی سے اس بچے کی طرف دیکھ رہے تھے۔ اس کے بعد ڈاکٹر نے بچے کو حمید کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا، مبارک ہو، آپ کا بچہ مکمل طور پر صحت مند ہے، مگر اس کی آواز حیران کرنے والی ہے۔ حمید کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ اس نے فوراً اپنے بچے کو اٹھا لیا۔ اسے ایسا لگ رہا تھا جیسے اس نے کوئی الہی امانت اپنے ہاتھوں میں تھام لی ہو۔ پھر حمید نے دل ہی دل میں سجدہ شکر ادا کیا اور اپنے بچے کو سینے سے لگا لیا۔ دوسری طرف سارے ڈاکٹر اور نرس اس بچے کو حیرانی سے دیکھ رہے تھے اور آپس میں باتیں کر رہے تھے کہ یہ تو کوئی جادو نہیں، کہیں ان کی کوئی چال تو نہیں ہے، مگر سچ تو یہ تھا کہ یہ بچہ قدرت کا ایک کرشمہ تھا۔ خیر، پھر تھوڑی دیر کے بعد بچے کی آواز آہستہ آہستہ رک گئی۔ پھر جب سارا کو ہوش آیا تو اس نے پوچھا، میرا بچہ کہاں ہے؟ حمید نے فوراً بچے کو اسے دے دیا اور کہا، تمہارا یہ بچہ کچھ عجیب طرح سے رویا ہے۔ اس کے رونے کی آواز میں اذان جیسی آواز نکل رہی تھی۔ یہ سن کر سارا کی آنکھیں آنسوؤں سے بھر گئیں۔ پھر اس نے فوراً اپنے بچے کو سینے سے لگا لیا اور کہا، یا اللہ، تیرا شکر ہے، تو نے مجھے اس قابل سمجھا۔ یہ جو کچھ بھی ہے یہ سب تیرا کرم ہے۔ دوستو، اب جیسے ہی یہ خبر باہر نکلی کہ فلاں اسپتال میں ایک عجیب بچہ پیدا ہوا ہے جو پیدا ہوتے ہی اذان دینے لگا، تو یہ سن کر فوراً گاؤں کے سارے لوگ، جن میں ہندو بھی تھے اور مسلمان بھی، وہ سب اسپتال پہنچ گئے۔ ہندوؤں میں کچھ لوگوں کو شک تھا، وہ کہہ رہے تھے یہ کوئی جادو ہے، جبکہ مسلمانوں کو اپنے اللہ پر پورا بھروسہ تھا۔ وہ کہہ رہے تھے کہ اللہ کی ذات بہت بڑی ہے، اللہ چاہے تو کبھی بھی کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ خیر، پھر 2 دن کے بعد انہیں اسپتال سے چھٹی دے دی گئی۔ اب حمید اور سارا جیسے ہی اپنے گھر پہنچے تو یہ بات ہر طرف پھیل گئی کہ حمید کے گھر پر ایک کراماتی بچہ پیدا ہوا ہے جو پیدا ہوتے ہی اذان دینے لگا۔ یہ سن کر کچھ لوگ انہیں مبارکباد دینے کے لیے آئے تو کچھ لوگ صرف اس کراماتی بچے کو دیکھنے کے لیے آنے لگے، اور یہی نہیں، گاؤں کے کچھ بزرگ بھی اس بچے کو دیکھنے کے لیے حمید کے گھر آئے۔ ان میں سے کسی نے اس بچے کو بھگوان کا چمتکار بتایا تو کسی نے اللہ کا انمول تحفہ کہا، مگر ان کے درمیان ایک ایسا ہندو شخص بھی تھا جس کو یہ سب کچھ ڈھونگ لگ رہا تھا۔ وہ جگہ جگہ کہنے لگا کہ یہ سب ایک ڈرامہ ہے، حمید یہ سب شہرت پانے کے لیے کر رہا ہے۔ مگر پھر جب وہ خود حسین کو دیکھنے کے لیے آیا تو اس کی آنکھوں کے سامنے ایک معصوم بچہ تھا جو اپنی ماں کی گود میں خاموشی سے سویا ہوا تھا۔ نہ کوئی آواز تھی اور نہ ہی کوئی چمک۔ وہ ہندو شخص اپنے طنزیہ لہجے میں کہنے لگا، بس یہی ہے تمہاری کرامت، اور مسکراتا ہوا جانے لگا۔ اتنے میں بچے نے رونا شروع کر دیا۔ اس کے رونے کی آواز میں اذان جیسی میٹھی آواز گونجنے لگی۔ یہ سن کر وہ ہندو شخص حیران رہ گیا اور فوراً ہی گھر سے نکل گیا۔ دوستو، پھر کچھ دنوں کے بعد گاؤں کے امام صاحب نے مسجد سے اعلان کیا کہ اس کراماتی بچے کا عقیقہ کیا جائے گا، لہٰذا گاؤں کے تمام لوگوں کو دعوت دی گئی۔ پھر جب عقیقے کا دن آیا تو منظر واقعی قابل تعریف تھا۔ مسجد کے صحن میں مسلمانوں کے ساتھ ساتھ گاؤں کے بہت سارے ہندو بھی تشریف لائے۔ ایک طرف بکرے کا گوشت پک رہا تھا تو دوسری طرف سبزی اور دالیں پک رہی تھی، تاکہ جو مہمان گوشت نہ کھاتے ہوں وہ بھی خود کو مہمان محسوس کر سکیں۔ پھر سب نے کھانا کھایا اور بچے کے لیے دعائیں کی۔ اب ہر شخص اس بچے کو دیکھنا چاہتا تھا، اسے محسوس کرنا چاہتا تھا۔ تبھی اچانک حسین نے ایک بار پھر اپنی زبان سے اذان جیسی آواز نکالنا شروع کر دی۔ یہ سن کر پوری محفل خاموش ہو گئی۔ امام صاحب کی آنکھیں چھلک پڑیں۔ انہوں نے اپنے ہاتھ اٹھائے اور دعا کی، یا اللہ، اس بچے کو 2 مذہبوں کے درمیان محبت کا پل بنا دے۔ پھر وقت گزرتا گیا۔ اب حسین بڑا ہونے لگا تھا۔ اس کی نورانی آنکھیں چہرے
پرسکون اور آواز میں عجیب سی گونج تھی، اور یہی نہیں، اس کی نگاہوں میں روحانیت صاف نظر آ رہی تھی۔ یہ دیکھ کر اب تو گاؤں کے بہت سارے ہندو بھی اس کی طرف کھینچے چلے آئے۔ کوئی کہتا کہ یہ مسلمانوں کی طرف سے کوئی الہی کرشمہ ہے، تو کوئی کہتا کہ نہیں، یہ ان کا کوئی جادو ہے، مگر مسلمانوں کا کہنا تھا کہ یہ تو صرف اللہ پاک کی ایک نشانی ہے۔ مگر اس کے ساتھ ہی آس پاس کے بہت سارے مولوی بھی اس بچے کو دیکھ کر پریشان ہونے لگے۔ وہ سوچنے لگے کہ کہیں لوگ اس بچے کو مقدس نہ سمجھنے لگے، کہیں یہ بات ان کے لیے شرک نہ بن جائے۔ اس لیے وہ ہر جمعے کے خطبے میں تاکید کرنے لگے کہ اے لوگو، یاد رکھو، سجدے صرف اللہ کے لیے ہیں، انسان کو پوجنا حرام ہے۔ خیر، پھر آہستہ آہستہ گاؤں کا ماحول بدلنے لگا۔ حسین اب 3 سال کا ہو گیا تھا۔ اب جہاں ایک طرف لوگ اس بچے کو خدا کا کرشمہ مان کر اسے عزت دینے لگے تھے، وہیں کچھ لوگ ایسے بھی تھے جو حسد اور جلن سے بھرے ہوئے تھے۔ وہ اسے ڈھونگ کہنے لگے۔ انہی میں سے ایک شخص تھا اروند۔ وہ ہر طرف افواہ پھیلا رہا تھا کہ یہ کوئی کرامت نہیں ہے، یہ ان کا ایک ڈھونگ ہے۔ بس اس طرح اس نے کچھ لوگوں کو اکسایا اور اپنے ساتھ لیا اور حمید کے گھر پر حملہ کرنے کا منصوبہ بندی بنا ڈالی۔ مگر پھر جب وہ لوگ حمید کے گھر کے قریب پہنچے، تبھی حسین کی آواز ان کے کانوں میں گونجنے لگی، جیسے کوئی قصیدہ یا نظم پڑھی جا رہی ہو۔ الفاظ صاف نہیں تھے، مگر اس میں ایک روحانی سکون تھا۔ اب وہ لوگ جو غصے سے بھر کر آئے تھے وہ بے بس ہو کر خاموشی سے واپس لوٹ گئے، جیسے کسی نے اس کے دلوں کو چھو لیا ہو۔ مگر پھر ایک روز ایسا ہوا کہ حسین اچانک بیمار ہو گیا۔ فوراً اسے اسپتال لے جایا گیا۔ ڈاکٹروں نے اس کی ہر طرف جانچ کی اور بتایا کہ اس کے جسم میں انفیکشن بہت زیادہ بڑھ گیا ہے۔ اس کے بعد حسین کو ICU میں داخل کیا گیا۔ یہ دیکھ کر حمید اور سارا کی آنکھوں میں صرف ایک ہی چیز تھی، آنسو اور دعا۔ وہ اسپتال کے راہداریوں میں سجدے میں گر کر دعائیں کر رہے تھے، اور یہی نہیں، گاؤں کے ہندو اور مسلمان بھی کندھے سے کندھے ملا کر اس معصوم بچے کی سلامتی کے لیے دعا مانگ رہے تھے۔ دوستو، پھر ایک رات حسین کی سانسیں اکھڑنے لگی۔ اس نے ایک بار آہستہ سے آنکھیں کھولی اور نرم ہونٹوں سے کلمہ پڑھا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اور پھر پورے اسپتال میں سناٹا چھا گیا۔ پورا اسپتال گہرے صدمے میں ڈوب گیا۔ نرس کی آنکھیں نم ہو گئیں، سارا بے ہوش ہو گئیں۔ پھر جب یہ خبر گاؤں میں پہنچی تو ہر دل پر ماتم چھا گیا۔ حسین کی نماز جنازہ مسجد میں ادا کی گئی۔ ہندو اور مسلمان دونوں اس میں شامل ہوئے۔ لوگوں نے دیکھا کہ ایک چھوٹا سا جنازہ مسجد کے صحن میں رکھا ہوا ہے۔ اس کے بعد امام صاحب نے روتے ہوئے دعا کی اور پھر حسین کو سپرد خاک کر دیا گیا۔ سارا ٹوٹ چکی تھی، حمید بھی ایک سایہ بن چکا تھا، مگر ساتھ ہی دل میں ایک تسلی بھی تھی کہ ان کا یہ بیٹا اپنی چھوٹی سی عمر میں ایک بڑی مثال بن کر گیا ہے۔ پھر کچھ دنوں کے بعد گاؤں کے لوگوں نے مشورہ کیا کہ حسین کی یاد میں ایک مسجد بنائی جائے۔ پھر چند مہینوں میں ایک مسجد بن کر تیار ہو گئی۔ سنگ مرمر کی ایک تختی دروازے پر لٹکائی گئی، حسینی مسجد کے افتتاح میں پورا گاؤں، ہندو اور مسلمان، سب ایک ساتھ مسجد میں جمع ہوئے۔ امام صاحب نے کہا، یہ بچہ چند روز کے لیے ضرور آیا تھا، مگر اپنی معصوم آواز سے پورے گاؤں میں محبت کا دریا بہا گیا۔